एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को खुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। लिपास मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ बताओ मिकारा, उसने बैठते हुए कहा। यहाँ से समंदर का मंजर देखो लिपास। तारीकी के सिवा क्या है? लिपास ने चारों तरफ देखते हुए कहा। आसमान। हाँ, सितारे बहुत साफ नज़र आते हैं, लेकिन इन बातों का मेरे सवाल से क्या ताल्लुक़? तुमने मेरे बारे में कुछ कहा था। बुज़दिली की बात की थी। हाँ, तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं बुज़दिल नहीं हूँ। फिर मलिका शाराजिया से खौफज़दा क्यों थे? वो दूसरी बात थी। क्या तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा औरतों से खाली रहेगी? क्या कह सकता हूँ, कहना नहीं चाहते लिपास, साफ साफ बात क्यों नहीं करते? मैंने कभी औरत के बारे में नहीं सोचा। और मर्द के बारे में? मैंने सवाल किया। क्या मतलब? लिपास चौंक पड़ा। जैसे मैं तुम्हारे बारे में। लिपास मेरे इस चुभे हुए सवाल से नुमायां तौर पर घबरा गया था। हाँ, क्या तुम मेरे बारे में भी नहीं सोचते? मैंने गोलमोल अंदाज में बात की। तुम्हारे बारे में तो मैंने हमेशा सोचा है। क्या सोचा है? यही कि तुम्हारा कुर्ब बाइस फ़ख्र व इंबिसात है। तुम एक लाजवाल इंसान हो। तुम्हारी मैयत में दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जिसकी मिसाल नामुमकिन है। लिपास के अल्फाज जज्बात में डूब गए। लेकिन अफसोस तो यह है लिपास कि इसके बावजूद तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। ये तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया मिकारा? लिपास जैसे तड़प उठा। बारहा ये ख्याल दिल से निकाल दो मेरे दोस्त। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे फ़ैक्लोरिया को तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इसका अंदाज़ा शायद तुम्हें भी हो। यकीन करो मिकारा, यकीन करो, लिपास अजीब अंदाज में बोला और मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा भी नहीं कि लिपास को इस हकीकत से आगाह कर दूं कि अब मैं इतना अहमक भी नहीं हूं, लेकिन फिर बात ही क्या रह जाती। खैर छोड़ो, हम सारापिन कब पहुंच रहे हैं? मैं सही तायुन नहीं कर सकता, लिपास ने जवाब दिया। मैं होंठ सुकेड़ कर खामोश हो गया। मेरे दिमाग में उलझन थी और मुझे कोफ्त हो रही थी। न जाने लिपास इतनी शिद्दत से खुद को छुपाने पर क्यों मुसर था। जहन्नम में जाए, ये बात ही जहन से निकल जाए कि वो औरत है, और उसके बाद खूब तफरीहात की जाएं। मैंने सारापिन में मुकम्मल तौर पर खुल खेलने का प्रोग्राम बनाया और उसके लिए तरकीबें सोचने लगा। बहरहाल अब लिपास का ख्याल करना हिमाकत था। चुनांचे इस फैसले के बाद मैं मुतमईन और पुरसुकून हो गया। काफ़ी देर मस्तूल पर गुजारने के बाद हम नीचे उतर आए और लिपास जहाज़ पर अपने कैबिन में चला गया। मैं अपने कैबिन में आ गया। दूसरे दिन से मैंने लिपास से लापरवाही का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। लिपास ने कई दिन तक उसे महसूस ही ना किया। फिर हम सारापिन पहुंच गए। सारापिन दरहकीकत जिंदा दिलों का जजीरा था। हीरोटोस के ल्यूहारा में बहुत सी खूबियाँ थीं, लेकिन सारापिन जैसी बात नहीं थी। वहाँ के लोग चेहरे ही से खिलंडरे नजर आते थे भी खूब कदावर और सुर्ख सफ़ेद नाच रंग और मौसीकी के रसिया। जजीरे के साहिल पर जहाँ सरकारी जंगी जहाज़ ने हमारे जहाज़ को घेरे में लिया, वहीं बेशुमार लोग छोटी बड़ी कश्तियों में बैठकर हमारी तरफ चल पड़े। मैं लिपास के साथ एक हिस्से में खड़ा आने वालों को देख रहा था। उन लोगों का अंदाज़ अजीब है, मैंने कहा। इसके बावजूद हमारे साथ कोई नाजिबा सलूक ना करेंगे। क्यों? मैंने पूछा। जहाज़ पर दोस्ती का झंडा लहरा रहा है।
میں نے ایک گہری سانس لی۔ جنگی جہازوں نے ہمارے جہاز کے گرد گھیرا ڈال دیا اور پھر 4 چھوٹی کشتیاں ان جہازوں سے ہمارے جہاز کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان پر 4 آدمی سوار تھے اور وہ ہمارے جہاز کے پاس پہنچ گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ کہاں سے آئے ہو؟ ایک کشتی سے سوال کیا گیا۔ ہم فیقلولیہ سے آئے ہیں، تمہارے شہنشاہ کے لیے پیغام لائے ہیں تایورس کا۔ کیا پیغام ہے فاکلپس کے لیے؟ شاہوں کے پیغام شاہوں کو دیے جاتے ہیں، ہم فاکلپس سے ملاقات کریں گے۔ تب تمہیں سمندر میں رک کر انتظار کرنا پڑے گا، ہم تمہاری نگرانی کریں گے۔ اگر شاہ فاکلپس کی اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ جنگی جہازوں نے عوام کو ہم سے دور ہی روک دیا تھا۔ بے شمار لوگ ہمیں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ہماری طرف اشارے کر کے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ بہرحال اس انداز سے ہم زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن جہاز سے واپس جانے والوں کو دیر نہ لگی۔ شاید انہیں کوئی فوری ہدایت ملی تھی، اور جب یہ ہدایت ان تک پہنچی تو ہمارے گرد جہازوں کا گھیرا ٹوٹنے لگا، اور پھر ہمیں آگے بڑھنے کا اشارہ ملا، اور لیپاس نے چیخ کر جہاز آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ لیپاس بھی کسی قدر جھلایا ہوا تھا۔ راستے میں اس نے کہا، تیرا خیال ہے یہاں ہماری زیادہ پذیرائی نہیں ہوگی؟ کیوں لیپاس؟ ان لوگوں کا رویہ مناسب نہیں۔ میرا خیال اس سے مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ لیپاس نے پوچھا۔ ہیروٹوس لاپرواہ انسان تھا، یہاں کے لوگ چاقو چوبند نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جس پھرتی سے ہمارا محاصرہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ یہ سب کچھ تو ابتدائی ضرورتوں سے تھا، اس پر برا ماننا فضول ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے، لیپاس نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ جہاز ساحل پر لنگر انداز ہو گیا اور پھر ساحل پر بگل بجا کر ہمارا استقبال کیا گیا۔ خود شہنشاہ فاکلپس تو ہمارے استقبال کو نہیں آیا تھا، لیکن اس نے چند امراء کو بھیجا تھا جنہوں نے اچھے جملے ادا کرتے ہوئے ہمارا استقبال کیا۔ لوگوں کے ہجوم کو بمشکل تمام ہم سے دور روکا گیا تھا۔ میرا نام ویزوکس ہے، ساراپین کے فوجوں کا نگران ہوں۔ شہنشاہ فاکلپس نے تایورس کا نام سن کر ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہاری تعظیم کی جائے اور تمہیں شاہی اعزاز کے ساتھ قیام کی دعوت دی جائے۔ ہم شاہ فاکلپس کے شکر گزار ہیں، لیپاس نے جواب دیا۔ بہرحال یہاں بھی ہمارے قیام کے لیے ایک مناسب جگہ کا بندوبست کیا گیا تھا، لیکن کچھ باتیں ناخوشگوار بھی ہوئی تھیں جنہیں نہ میں نے پسند کیا نہ لیپاس نے۔ مثلاً انہوں نے ہمارے جہاز سے ہمارے ایک ایک آدمی کو نیچے اتار لیا تھا، اور اب جہاز مکمل طور سے ساراپین کی فوجوں کے کنٹرول میں تھا۔ میرے خیال میں اس میں کوئی بڑا حرج بھی نہیں ہے میکارا۔ اگر کبھی ساراپین کے فاکلپس کو فیقلولیہ آنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے، لیپاس نے میری برہمی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے لیپاس، اگر تم ناراض نہیں ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم میرا خیال ہے فاکلپس سے جلد از جلد ملاقات کی کوشش کی جائے تاکہ یہاں کوئی ناخوشگوار بات نہ ہو جائے۔ تم خود کو قابو میں رکھنا میکارا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد فاکلپس سے ہماری ملاقات ہو سکے، لیپاس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اسی شام کو ایزوکس ہمارے پاس آیا۔ مجھے تم لوگوں کا افسر مہمانداری مقرر کیا گیا ہے، کیا یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، شکریہ تمہارا ایزوکس، لیکن کیا فاکلپس گوشہ نشین ہو گیا ہے؟ کیا اس نے محل کے زنان خانے سے نکلنا بند کر دیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ایزوکس چونک پڑا۔ ہم اس سے ملاقات کرنے آئے ہیں، تایورس کا ایک پیغام لائے ہیں اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر فاکلپس ہم سے ملاقات پسند نہ کرے تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ براہ کرم یہ بات اسے بتا دو۔ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تم نے ہمارے شہنشاہ کے لیے، اجنبی شخص، تاہم میں تمہارا پیغام فاکلپس تک پہنچائے دیتا ہوں، ایزوکس نے کہا اور واپس چلا گیا۔ لیپاس میری شکل دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس بار اس سے کچھ نہ پوچھا تھا کہ وہ کیوں مسکرایا۔ کیا خیال ہے لیپاس، کیا ہم یہاں قیدیوں کی مانند وقت گزاریں؟ نہیں، جیسا تم پسند کرو میکارا۔ تو آؤ باہر نکلتے ہیں، ساراپین کی گلی کوچیں دیکھتے ہیں،
اندازہ لگاتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ چلو میں تیار ہوں۔ لپاس ان معاملات میں کسی سے پیچھے نہ تھا، چنانچہ ہم دونوں تیار ہو گئے اور پھر لباس وغیرہ درست کر کے ہم باہر نکل آئے۔ پہرے دار موجود تھے لیکن وہ ہم سے کچھ نہ کہہ سکے، غالباً اس بارے میں انہیں کوئی واضح ہدایت نہیں ملی تھی۔ وہ کسی قدر ہچکچا کر رہ گئے تھے۔ ہم نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور باہر نکل آئے۔ یہ مہمان خانہ جہاں ہم نے قیام کیا تھا فیکلپس کے محل سے کافی دور تھا۔ اچھی خوبصورت جگہ تھی، سراپین خاصا سرسبز و شاداب تھا، گلی کوچے بھی کشادہ تھے، دکانیں صاف ستھری تھیں، چاروں طرف قہوہ خانے بکھرے ہوئے تھے، مسکراتے ہوئے خوبصورت جوان، حسین عورتیں، گداز بدن والی، بے باک آنکھوں والی۔ ہم سست روی سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ بہت سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تب نوجوان لڑکوں کا ایک گروہ ہمارے قریب پہنچ گیا۔ ان کی تعداد 8-9 کے قریب تھی۔ ان میں سے ایک نے ہمیں مخاطب کیا، نامعلوم دوستوں، کیا ہم تم سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ میں اور لپاس رک گئے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا اور پھر لپاس کی طرف۔ کیا حرج ہے؟ لپاس نے کہا۔ گویا اجازت۔ وہی نوجوان مسکرایا۔ ہاں ہاں، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ لپاس نے کہا۔ کیا تم وہی ہو جو دوستی کے جہاز پر آئے ہو؟ ہاں، لپاس نے جواب دیا۔ ہم تمہارے استقبال کو گئے تھے لیکن سپاہیوں نے مناسب نہ سمجھا۔ ہم نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان نے پوچھا۔ فیقلولیا سے۔ اس بار میں نے جواب دیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ فیقلولیا، ہاں، ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ فیقلولیا کے مہمانوں، اگر برا نہ محسوس کرو تو ہمیں اپنے جزیرے کے بارے میں بتاؤ۔ فیقلولیا نے قرب و جوار کے سارے جزیروں پر فوقیت حاصل کر لی ہے۔ وہ اب یونان کے بیرونی جزیروں میں سب سے نڈر، سب سے دلیر کہلانے کا مستحق ہے۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن کیوں؟ کیا ہمیں اس کا جواب ملے گا؟ نوجوان نے پوچھا۔ اس کی وجہ نمایاں ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو سنو ساراپین کے نوجوانوں، تم دلیر ہو، زندہ دل ہو، سرخ و سفید ہو، خوشحال ہو، لیکن اس کے باوجود تم محکوم ہو۔ تم خوفزدہ ہو اس سمندری قزاق سے جسے تم خراج ادا کرتے ہو، جس کی تم نے برتری تسلیم کی ہے، اور تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم اسے حقارت سے دے کر اپنی سرحدوں سے دور بھگا دو۔ کیا تم نے تھیوڈوس کی بات کہی؟ نوجوان نے پوچھا۔ ہاں، میں اسی بحری لٹیرے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہم ہی کیا، کون سا جزیرہ ایسا ہے جو اس سے خوفزدہ نہیں ہے؟ نوجوان نے سوال کیا۔ تم بتاؤ، کیا سارے جزائر اسے خراج ادا نہیں کرتے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، اور نوجوان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر وہی نوجوان بولا، کون ہے ایسا؟ کیا کیا؟ ہاں، فیقلولیا ہے اس جزیرے کا نام جس نے تھیوڈوس کی بائیں ٹانگ کاٹ کر اسے لنگڑا کر دیا ہے۔ تائیورس فیقلولیا کا شہنشاہ، جس نے سب سے پہلے جرأت کی اور تھیوڈوس سے کہہ دیا کہ اب وہ فیقلولیا سے ایک پائی بھی وصول نہیں کر سکے گا۔ اور جب غصے کی شدت میں طوفان کی طرح بفرا ہوا تھیوڈوس اپنی بھرپور بحری قوت لے کر فیقلولیا کی طرف لپکا تو فیقلولیا کے نوجوانوں نے اس کا شایان شان سے استقبال کیا۔ نتیجے میں تھیوڈوس کے کئی جنگی جہاز غرق کر دیے گئے۔ بے شمار قزاق سمندر کی آگ میں جلتے ہوئے مچھلیوں کی خوراک بن گئے، اور تھیوڈوس بدحواسی کے عالم میں بھاگ کھڑا ہوا۔ تو سنو نوجوانوں، وہ جزیرہ فیقلولیا ہے اور ہم وہیں سے آئے ہیں۔ تم نے تھیوڈوس کی شکست اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ سوال کیا گیا۔ ہاں، ہم خود اس جنگ میں شریک تھے۔ کیا یہ افسانہ تو نہیں ہے؟ یہ تمہارے لیے ایک للکار ہے۔ آخر تمہارے ذرائع معلومات کس دن کام آئیں گے؟ اور لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک جوشیلے جوان نے کہا، اگر تم نے تھیوڈوس کو شکست دی ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ سب سے پہلے ہماری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں۔ تائیورس نے خود تھیوڈوس کے منہ پر تھپڑ لگایا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اب کوئی جزیرہ تھیوڈوس کو کچھ نہ دے۔
اب کوئی جزیرہ تھیوڈوس کو کچھ نہ دے، ہم سب مل کر تھیوڈوس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ہم شاہ فیکلوپس سے مدد مانگنے آئے ہیں۔ شاہ کو تمہاری مدد کرنی چاہیے، نوجوان نے کہا۔ اس کے لیے شاہ کو تیار کرو، اپنی خواہش بھی شاہ تک پہنچاؤ، میں نے کہا، اور نوجوانوں میں زندگی دوڑ گئی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ منتشر ہو گئے، اور اب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہی تذکرے ہو رہے تھے کہ تھیوڈوس کو شکست دے دی گئی ہے، اور لپاس میرے اس پروگرام پر حیران رہ گیا تھا۔ ہم ایک قہوہ خانے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں وسیع ہال تھا، بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قہقہے ابل رہے تھے، عجیب عجیب کھیل ہو رہے تھے۔ میں اور لپاس بھی بیٹھ گئے اور ہم نے قہوہ طلب کیا۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ تم اس اتفاق سے ایسا فائدہ اٹھاؤ گے میکارا۔ کیسا رہا؟ میں نے گرم اور لذیذ قہوے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ بہت ہی عمدہ، اس کے نتائج بہت جلد نکلیں گے۔ ہاں، اہل ساراپین کے لیے یہ خبر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور پھر یہاں کے عوام ہر معاملے میں دلچسپی رکھنے والوں میں سے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی محسوس کیا ہے، وہ بہت جوشیلے ہیں، لپاس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے فیکلوپس کو مجبور کرنے میں یہ معاون ثابت ہوں گے۔ بہرحال اب تو جو کچھ بھی ہو، لپاس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اور پھر ہم برابر کی میز پر ہونے والی تیز تیز آوازیں سننے لگے۔ عجیب قسم کی موسیقی سے ہال گونج رہا تھا۔ میزوں پر عجیب عجیب تفریحات جاری تھیں۔ ہماری نگاہیں اس میز کی طرف اٹھ گئیں جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ دو قوی ہیکل آدمی میز کے نوب پر دونوں ہاتھ ٹکائے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور ان کی کلائیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ لوگ دوسری میزوں سے اٹھ اٹھ کر ان کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ دونوں گینڈے ایک دوسرے پر زور آزمائی کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی کلائی گرانے کی کوشش میں مصروف تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک نے دوسرے کی کلائی میز سے ٹکا دی۔ اسے شکست ہو گئی تھی۔ احمق، بے وقوف، فاتح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرا آدمی خاموش تھا۔ میز کے گرد کھڑے ہوئے لوگ فاتح کے نام سے نعرے لگا رہے تھے۔ تو دوستوں، فاتح نے کہا، اس دیوانے نے راکھوس کو للکارا تھا۔ شرط کیا لگی تھی راکھوس؟ اسی سے پوچھو۔ تم شرط ہار گئے ہو مرقوسا، بتاؤ کیا شرط تھی؟ میں نے کہا تھا جو پسند کرے، مرقوسا نے جواب دیا۔ تو دوستوں، بات میری پسند کی تھی، تم سب گواہ ہو۔ یقیناً، اگر میں ایک رات کے لیے اس کی محبوبہ طلب کروں تو۔ مرقوسا وعدے کی پابندی کرے گا، لوگوں نے کہا۔ کیا تم تیار ہو دوست؟ راکھوس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، شکست خوردہ شخص نے گردن جھکا کر جواب دیا۔ اب میں بھی ان لوگوں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ واقعی دلچسپ شرط تھی۔ میں نے مرقوسا کی محبوبہ کو دیکھا، وہ بھی مرقوسا کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی اور مسکرا رہی تھی، گویا اس کے نزدیک اس دلچسپ شرط کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لپاس بھی مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، آؤ ذرا ہم بھی قریب سے دیکھیں، اور ہم بھی دوسرے لوگوں کے درمیان آ کھڑے ہوئے۔ راکھوس نے مسکراتے ہوئے اس کی محبوبہ کی طرف دیکھا اور پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا، بات میری پسند کی ہے، اس لیے میں مرقوسا کا وہ ہاتھ کاٹ لینا چاہتا ہوں جس سے اس نے زور آزمائی کی تھی۔ اوہ! بہت سے لوگوں کے منہ سے آوازیں نکلنے لگیں اور مرقوسا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں راکھوس، ایسا نہ کرو، تمہاری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کل یہ دوسرے لوگوں سے کہے گا کہ اس نے راکھوس کی کلائی میں کلائی ڈالنے کی ہمت کی تھی۔ چنانچہ جب یہ کسی سے یہ کہے گا تو اس کی کٹی ہوئی کلائی دیکھے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ راکھوس کی کلائی میں ہاتھ ڈالنے والوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن راکھوس، لوگوں نے مرقوسا کی سفارش کرنا چاہی۔ مرقوسا تمہیں ایک رات کے لیے اپنی محبوبہ پیش کرنے کو تیار ہے۔ کیا اس کی محبوبہ اس بات پر تیار ہے؟ راکھوس نے پوچھا، اور لوگوں کی نگاہیں مرقوسا کی حسین محبوبہ کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا تم تیار ہو جاؤ گی رابیسا؟ مرقوسا کے لیے؟ رابیسا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رابیسا تیار ہے راکھوس، لیکن میں تیار نہیں ہوں۔
ہاں تم میں سے کوئی ہے تو دوبارہ مجھ سے قوت آزمائی کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی شرط سے دستبردار ہو جاؤں گا، اور مرقوسہ کی شرط اس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ رابسہ نے کہا۔ عجیب عورت تھی۔ تب میں نے لیپاس کی طرف دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیپاس کسی قدر بے چین ہو گیا تھا۔ آؤ اپنی میز پر بیٹھیں، اس نے میری کلائی پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں لیپاس، غیر انسانی حرکت ہے، بیچارہ ایک ہاتھ سے محروم ہو جائے گا۔ چھوڑو، ہمیں کیا پڑی ہے، لیپاس نے ناک سکوڑ کر کہا۔ اس کی محبوبہ بہت دلکش ہے لیپاس۔ میں نے ایک آنکھ دبائی اور لیپاس نے عجیب انداز سے مجھے دیکھا، پھر اس نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ تمہاری یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ لیپاس کے ان جملوں سے میرے ذہن میں جھنجھلاہٹ ابھر آئی۔ خود کوئی اعتراف نہیں کرے گا اور دوسری عورتوں سے میرا قرب بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا پڑی ہے اس کے جذبات کا احساس کرنے کی۔ میں واپس مجمع کے قریب پہنچ گیا۔ میں مرقوسہ کی شرط پوری کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ، راکوس میری طرف گھوم گیا۔ تم کون ہو؟ میکارا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پوری بات سن لی ہے تم نے؟ ہاں۔ تو سن میری جان میکارا، تم نئی شرط لگا سکتے ہو۔ منظور، تو میری شرط یہ ہے کہ اگر تم میری کلائی نہ موڑ سکے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک مرقوسہ کے عوض اور دوسرا تمہاری شرط ہارنے کا۔ یہ بھی منظور ہے؟ واہ واہ جوان، ہمت والے ہو، لیکن شاید راکوس سے واقف نہیں ہو۔ یہ فیکلوپس کے محل میں بھوکے شیروں کو قابو میں رکھنے کا کام کرتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ کام کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ مرقوسہ احمق تھا کہ اس نے راکوس سے شرط لگائی۔ تم اس سے بڑے احمق معلوم ہوتے ہو کہ تم نے اس سے بڑی شرط لگا لی۔ تاہم اب کیا ہو سکتا ہے؟ پیچھے ہٹو تم لوگ، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور راکوس تیار ہو گیا۔ راکوس، میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی شرط سے دستبردار ہو کر اپنی جان بچاؤ، ورنہ میں تمہاری کلائی اپنے ہاتھ کے شکنجے میں لے کر اس کے دونوں سرے آپس میں ملا دوں گا۔ اس طرح وہ شیر جو تم سے خوفزدہ رہتے ہیں پھر تمہاری پرواہ نہیں کریں گے۔ راکوس نے اس اہانت آمیز جملے کا کوئی جواب نہ دیا۔ شاید دل ہی دل میں اس نے اس جملے کا کوئی بھیانک انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور پھر میرا ہاتھ اس کی کلائی کی طرف بڑھ گیا۔ کلائیاں آپس میں ملیں اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چشم زدن میں راکوس کی کلائی میز پر ٹکی ہوئی تھی، اور پھر میرے ہاتھ کو تھوڑی سی جنبش ہوئی اور راکوس کے حلق سے مرتے ہوئے بھینسے کی سی ڈکار نکلی۔ اس کی کلائی کی ہڈی درمیان سے چور چور ہو گئی تھی۔ راکوس نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر اپنا ہاتھ میز سے اٹھایا۔ کوشش کے باوجود اس کی چیخیں نہ رک رہی تھیں اور لوگ اچھل اچھل کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا راکوس؟ لیکن راکوس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے آوازیں نہیں نکل رہی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھ جھاڑے اور واپس لیپاس کی طرف مڑ گیا۔ لیپاس کو پہلے ہی راکوس کا حشر معلوم تھا، اس لیے اس نے راکوس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے، ان میں سب سے آگے مرقوسہ اور اس کی محبوبہ تھی۔ اوہ میرے دوست میکارا، یہ کون سا فن ہے؟ کیا کیا تو نے؟ میں نے پہلے ہی اس احمق کو مشورہ دیا تھا، وہ نہ مانا، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ کس طرح ممکن تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، مرقوسہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جس طرح تمہارے سامنے آیا۔ مرقوسہ کی محبوبہ پسندیدہ نگاہوں سے میرے پورے بدن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں میرے چوڑے سینے سے پھیلتی ہوئی کمر تک اور پھر وہاں سے نہ جانے کہاں کہاں۔ میں نے ان نگاہوں کو محسوس کیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شرط کے مطابق تمہیں میکارا کی مدارت کرنی ہے مرقوسہ، لڑکی نے مرقوسہ سے کہا۔ ہاں بالکل بالکل۔ اف، وہ کمینہ شخص ضرور میرا ہاتھ کاٹ دیتا۔ میرے دوست میکارا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ شوق سے میری محبوبہ آج رات کے لیے تمہاری ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ لیپاس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے تھے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔
تب وہ دونوں مجھ سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے اور یہ معلوم کر کے کہ میرا تعلق سراپین سے نہیں ہے انہیں حیرت ہوئی۔ ہاں، ہم نے فیقلولیہ سے آنے والوں کے بارے میں سنا تھا، مرقوسہ نے کہا۔ راقوس کو اس کے کچھ ہمدرد اٹھا کر لے گئے تھے اور قہوہ خانے کی فضا پھر سے معمول پر آ گئی تھی، البتہ کچھ میزوں پر میرے تذکرے ہو رہے تھے، میری طرف اشارے ہو رہے تھے۔ دن بھر کی تفریحات کے بعد شام ہو گئی اور ہم اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گئے، لیکن لیپاس بدستور اداس تھا، اور اس وقت اس کی اداسی بڑھ گئی جب مرقوسہ سجی ہوئی خوبصورت لڑکی کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ رابیسا کی آنکھوں میں ستارے ناچ رہے تھے اور وہ بے چینی سے اس بات کی منتظر تھی کہ کب مرقوسہ یہاں سے دفع ہو۔ کچھ کیفیات لیپاس کے چہرے پر بھی تھیں۔ رابیسا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں نے بھی اس کی چمکدار آنکھوں میں چھپے ہوئے شوق کا جواب پرشوق نگاہوں سے دیا۔ دراصل میں ان حرکتوں کا عادی نہیں تھا، لیکن لیپاس کی پراسرار خاموشی نے مجھے جھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس بات سے الجھن میں مبتلا تھا کہ جب لیپاس میرے اوپر مکمل اعتماد کرتا ہے تو پھر اس نے اپنا راز مجھ سے کیوں چھپایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مصلحتیں ہیں جو مجھ سے بھی چھپائی جا سکتی ہیں۔ بہرحال میں اسے اس کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے پسند کرنا بھی مجھے مقصود نہیں تھا۔ چنانچہ میری مرضی، میں رات مرقوسہ کی محبوبہ کے ساتھ گزاروں یا ساراپین کی کسی بھی عورت کے ساتھ گزاروں، لیپاس کو اعتراض نہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے دوست، میں نے وعدے کی پابندی کی ہے، تم ساراپین والوں کو بد عہد نہ پاؤ گی۔ صبح کو اسے میرے پاس روانہ کر دینا، مرقوسہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مرقوسہ، تم نے وعدے کی پابندی کر کے شرط پوری کر دی، میری اور تمہاری بات ختم ہو گئی، اور اب میرا واسطہ رابیسا سے ہے۔ اور سنو، میری طرف سے اس لڑکی کو اجازت ہے، اگر یہ جانا چاہے تو خوشی سے جا سکتی ہے، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ دل سے میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو خوش آمدید۔ تو میں نے دیکھا کہ رابیسا کی آنکھوں کی روشنیاں ایک دم بجھ گئیں۔ اسے میری یہ بے اعتنائی پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے مرقوسہ کی جانب دیکھا اور پھر میری طرف، پھر وہ آہستہ سے بولی، نہیں مرقوسہ، اجنبی ساراپین کا مہمان ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ باہر کے لوگ ہمیں بد عہد سمجھیں۔ پھر اس نے تمہاری جان بچائی ہے، اس لیے اس کا شکریہ بھی میرے اوپر فرض ہے۔ تو سنو مرقوسہ، اس سے کہہ دو میں خوشی سے اس کے ساتھ رات بسر کرنے کو تیار ہوں، اور تم جاؤ۔ اس نے بے چینی سے مرقوسہ کی جانب دیکھا اور مرقوسہ نے گردن ہلا دی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن ہم لوگوں میں سب سے زیادہ حالت لیپاس کی خراب تھی۔ اس کے ہونٹوں پر نہ تو مسکراہٹ تھی نہ افسردگی کا انداز۔ اس نے نہ جانے کتنی کوششوں کے باوجود خود کو اس انداز میں ڈھالا تھا۔ اور پھر مرقوسہ چلا گیا۔ رابیسا میرے پاس موجود تھی۔ اس نے لیپاس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ لیپاس، میرا ساتھی، میرا دوست۔ بہت خوبصورت جوان ہے، شاید بہت نو عمر ہے، اس کے چہرے پر عورتوں کی سی کشش ہے۔ رابیسا نے پرشوق نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہیں لیپاس پسند ہے رابیسا، تو میں اس کے حق میں دستبردار ہوا جاتا ہوں، میں نے ہنس کر کہا، اور لیپاس گھبرائے ہوئے انداز میں اڑ گیا۔ ارے کہاں چلے؟ میں بھی اس کے ساتھ ہی اڑ گیا تھا۔ لیپاس کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا، لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ باہر نکل کر میں نے اسے پکڑ لیا۔ لیپاس نے گردن جھکا لی تھی۔ تم تو واقعی حیرت انگیز انسان ہو لیپاس، بعض اوقات تو درحقیقت تمہاری حرکتیں عورتوں کی سی ہو جاتی ہیں۔ میری جان، رابیسا کافی خوبصورت عورت ہے اور پھر تمہیں پسند بھی کرتی ہے۔ میرا خیال ہے آج تم بھی اپنی قسم توڑ ہی دو۔ میکارا، لیپاس نے پر احتجاج انداز میں کہا۔ اچھا بھائی، ناراض مت ہو، تمہاری مرضی، لیکن میری جان مجھے تو اجازت ہے۔ یقین کرو لیپاس، عورت کے بغیر زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ کم از کم انسان کو ایک عورت تو حاصل ہو، ورنہ زندگی ہی بے مزہ ہے۔ لیکن تمہیں تو میکارا، تمہیں تو ایک عورت پسند نہیں ہے۔ نہ جانے کس خیال کے تحت لیپاس نے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کہاں محسوس کی تم نے یہ بات؟ ہاں،
اگر ایک عورت میری زندگی میں داخل ہو جائے بشرطے کہ وہ میری پسندیدہ عورت ہو تو میں اسے ضرور اپنا لوں گا، اور اس کے بعد مجھے کسی دوسری عورت کی طلب نہیں رہے گی۔ لیپاس عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اپنی دانست میں نے اس کے دل میں آگ لگا دی تھی۔ تو میرے دوست، اب مجھے اجازت، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور لیپاس نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ میں نے اب مزید انتظار کرنا فضول سمجھا اور واپس رابیسا کے پاس پہنچ گیا۔ حسین عورت مجھے دیکھ کر میرے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی۔ میں نے مرقوسہ سے سخت احتجاج کیا تھا کہ اس نے میرے لیے شرط کیوں لگائی یا تم سے وعدہ کیوں کیا۔ تب اس نے میری بہت منت کی اور کہا کہ اس کا عہد ایفا نہ ہو سکے گا، میں اس کی مدد کروں، اور میں بحالت مجبور تیار ہو گئی۔ یوں سمجھو صرف مروت کی بات تھی، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس کے ساتھ مروت نہ کرتی تو خود کتنے بڑے نقصان میں رہتی۔ تم تو دنیا کے انوکھے لوگوں میں سے ہو میکارا، تمہارا بدن کیسا مضبوط اور تمہارا رنگ کیسا انوکھا ہے۔ وہ میرے سینے کی چوڑائی ناپتے ہوئے بولی، اور پھر وہ میری انوکھی شخصیت میں سما گئی۔ دوسری صبح عام سی تھی۔ رابسا نے بھی چلتے وقت ویسی ہی باتیں کی تھی جیسی دوسری عورتیں کرتی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ اب وہ دنیا کے کسی مرد میں دلچسپی نہ لے سکے گی۔ کاش وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکتی، لیکن میں نے ان باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میری نگاہوں میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ ہی اب میں ان باتوں سے خوش ہوتا تھا۔ کسی کو کیا معلوم میری عمر کیا ہے، میرا کیا تجربہ ہے۔ رابسا چلی گئی اور میں لیپاس کے پاس پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا لیپاس زیادہ پرسکون نہ ہوگا، اس کے چہرے پر رات کا کرب نمایاں ہوگا، لیکن خلاف توقع لیپاس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ کیسی رہی میکارا؟ اس نے پوچھا۔ نہایت دلکش، نہایت حسین، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تم نے تو عورت کے نزدیک نہ جانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں دوست، مجھے تو اس سے دور ہی رہنے دو۔ لیپاس نے ہنستے ہوئے کہا، کب تک لیپاس؟ آخر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تمہارا راز کھل ہی جائے گا، تمہیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور لیپاس نے گردن جھکا لی۔ بہرحال اس کے بعد اس نے اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کی، اور ہم دوسرے امور پر گفتگو کرنے لگے۔ جب تک، میں نے کہا، جب تک فیکلپس ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں طلب نہ کرے، ہمیں ساراپین کی سیر کرنی چاہیے۔ یہاں کے لوگ بہت زندہ دل ہیں، یہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، اور مرد بڑے ہی فراخ دل۔ اور ہاں لیپاس، یہ شرط کی رسم بھی خوب ہے۔ میرا خیال ہے کسی پر کوئی شرط مسلط کر دو اور عورت حاصل کر لو۔ ممکن ہے، لیپاس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ظاہر ہے تم جب تک کسی عورت کے قریب نہ ہوگے تمہیں ان باتوں سے دلچسپی کیسے ہوگی؟ بہرحال میں یہاں ہر رات ایک عورت حاصل کر لوں گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے لیپاس؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ لیپاس نے جلدی سے جواب دیا، لیکن ایسے موقعوں پر وہ نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ میں مسکرانے لگا۔ تب ہمارے میزبان آ گئے اور کھانے پینے کی تیاریاں ہونے لگیں، لیکن میری دوسری رات کی خواہش پوری نہ ہو سکی، کیونکہ دوپہر کے بعد فیکلپس کا پیغام پہنچ گیا۔ پیغام لانے والوں نے کہا، اعلیٰ مقام شہنشاہ فیکلپس نے کہا ہے کہ رات کی ضیافت تم دونوں کے اعزاز میں دی جائے گی، اور اس کے بعد عمرہ اور دانشوروں کے ساتھ تمہاری نشست ہوگی۔ وہیں پر تمہارے مشن کے بارے میں فیصلہ کر کے تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ لیپاس میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور پھر شرارت سے دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد میں نے کہا، بہرحال مجھے فیکلپس کی یہ جلد بازی پسند نہیں آئی، تاہم وہی کرنا پڑے گا جو فیکلپس چاہتا ہے۔ تمہارا خیال کیا ہے لیپاس؟ ہاں، تمہیں تو میری اس محرومی سے خوشی ہوگی، لیکن معاف کرنا، نہ تو فیکلولیا کے مرد اتنے فراخ دل ہیں اور نہ وہاں کی عورتیں۔ میں اتنے دن وہاں رہا، لیکن کسی عورت نے ایک رات بھی نہ بخشی، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور لیپاس ہنس پڑا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میکارا، فیکلولیا واپس جا کر تمہارے لیے عورتوں کا معقول بندوبست کر دوں گا، لیپاس نے کہا۔ اوہ، بہت خوب،
اگر یہ وعدہ ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں مستعدی کا اظہار کیا اور لیپاس ہنسنے لگا۔ بہرحال اس کے بعد کا وقت میں نے لیپاس کے ساتھ ہی گزارا تھا، اور پھر رات کو میں اور لیپاس خوب عمدہ لباس پہن کر تیار ہو گئے۔ شاہی سپاہی آئے، وہ رتھ ساتھ لائے تھے، لیکن ہم نے گھوڑے پسند کیے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم چل پڑے۔ فیکلپس اپنے خوبصورت محل میں ہمارے استقبال کے لیے تیار تھا۔ اس نے پر محبت اور گرم جوش الفاظ سے ہمارا استقبال کیا۔ ہمیں جواہرات کے تحفے پیش کیے گئے۔ تب کہا فیکلپس نے کہ اے فیقلولیہ سے آنے والے معزز دوستوں، فیکلپس ساراپین کے ساری عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے تمہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ سو آؤ پہلے طعام ہو جائے، اس کے بعد ساراپین کے دانشور تم سے سوالات کریں گے، اور اسی وقت ہم بھی کوئی مناسب جواب دے دیں گے، کیونکہ تایورس ایک معزز اور جرأت مند دوست ہے۔ لیپاس ان جملوں سے بہت خوش ہوا تھا۔ فیکلپس نے معززین سے ہمارا تعارف کرایا، اور پھر ہم توام کے کمرے میں پہنچ گئے۔ توام کا کمرہ ایسا ہی تھا جیسے کسی شہنشاہ کا ہوتا ہے۔ حسن و جمال کا پیکر، کنیزیں کھانا کھلانے پر مامور تھیں، اور بڑا خوبصورت ماحول پیدا کیا گیا تھا، چونکہ یہ ایک سرکاری ضیافت تھی اور یہاں عورت کو سیاست میں دخل نہیں تھا، اس لیے کھانے پر صرف مرد ہی تھے، جن کی تعداد 15 تھی۔ کھانا شروع ہو گیا۔ بڑی بڑی لذیذ اشیاء تھیں۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور کھانے سے فارغ ہو کر ہم دوسرے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں لذیذ قہوے کا انتظام تھا۔ قہوہ پیتے ہوئے نہایت دوستانہ ماحول میں گفتگو شروع ہوئی، اور فیکلپس نے کہا، ہاں تو تایورس کے قاصدوں، فیقلولیہ کے پر اعتماد لوگوں، اپنی آمد کا مقصد باقاعدگی سے ہمارے لوگوں کو بتاؤ، تاکہ یہ تمہاری بات سن سکیں، سمجھ سکیں اور فیصلہ کر سکیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں شہنشاہ اعظم، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں تایورس کے قابل فخر دوست، کہ تھیوڈوس، جس کے ارادے صرف اتنے ہی نہیں ہیں کہ وہ تم سے خراج وصول کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے جو تیاریاں کر چکا ہے، اس بات کی کہ وہ تمہارے جزیروں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لے اور اپنی طویل و عریض حکومت قائم کر لے۔ سو اس تھیوڈوس پر، جس سے کانپتے ہیں جزیروں کے بڑے بڑے شہنشاہ، فیقلولیہ کے تایورس نے ضرب کڑی لگائی۔ ہاں، وہ تایورس ہی تھا جس نے سب سے پہلے تھیوڈوس کی خراج کی رسم منسوخ کی۔ سو تھیوڈوس صبر کرنے والوں میں سے کہا، وہ آیا اپنی فوج غراں لے کر، اور اس نے حملہ کر دیا فیقلولیہ پر۔ سنو شہنشاہ فیکلپس کے ساتھیوں، کہ تایورس کی فوجوں نے وہ ضرب لگائی تھیوڈوس کے جنگی جہازوں پر کہ بے شمار ساتھیوں کو سمندری مچھلیوں کے لیے چھوڑ کر تھیوڈوس اعظم معمولی نقب زنوں کی مانند بھاگا۔ سو یہ ہمارا کام، یعنی ہم نے ابتدا کر دی تھیوڈوس کی غرور شکنی کی، لیکن تھیوڈوس کو اندازہ نہ تھا کہ ہم اس کے لیے اتنی طاقتور ثابت ہوں گے، ورنہ وہ ہمارے مقابلے کے لیے زیادہ قوت لے کر آتا، اور یہ حقیقت ہے کہ زیادہ قوت اس کے پاس موجود ہے۔ تو سنو، فیقلولیہ گو تایورس کی سرکردگی میں بہت مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سمندری قزاق کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہم اس سے کس انداز میں جنگ کریں گے، کامیاب بھی ہوں گے یا ناکام۔ تو سنو ساراپین کے بہادروں، اگر تھیوڈوس نے فیقلولیہ کو تاراج کر کے ہمیں شکست دے کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی، تو بنیاد پڑ جائے گی ان فتوحات کی جس کے خواب تھیوڈوس دیکھ رہا ہے، اور پھر کتنا قریب ہو جائے گا وہ تم سے۔ اس لیے طے کیا گیا ہے کہ ہم سب یکجا ہو کر تھیوڈوس کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہمارا مشترکہ بیڑا سمندر گردی کرے گا اور تھیوڈوس کے جہازوں پر نگاہ رکھے، اور پھر جنگ کی صورت میں سارے جزائر مشترکہ طور پر تھیوڈوس سے جنگ کریں، لیکن اس سے قبل تھیوڈوس کو اطلاع دے دی جائے کہ ہم اس کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، اور وہ اس شکل میں کہ اس کا خراج فوری طور پر منسوخ کر دیا جائے۔ ہم نے سب سے پہلے لیوہرا کے ہیروٹوس سے ملاقات کی، اور اس نے ایک عہد نامہ ہمارے حوالے کر دیا، جس میں اس نے اقرار کیا کہ وہ تھیوڈوس سے جنگ کی صورت میں ہماری مدد کرے گا۔ تایورس نے در حقیقت تھیوڈوس کے غرور کو چکنا چور کر دیا ہے۔ کئی آوازیں ابھریں، ہاں، اس میں دروغ نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، جواب دو میرے دوست، دلیر تایورس کے پیغام کا۔
کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ فاکلیپس بے چینی سے بولا، اور اس کی بے چینی سے، اس کے اضطراب سے ہمیں کسی قدر اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔